नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बेइंतहा फ़ज़्ल व एहसान है कि उसने हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का फ़ख्र अज़ीम अता फ़रमाया। दोस्तों, क़ुरबानी के अहकाम के मुतालिक़ एक हिस्सा, इसके पहले का हिस्सा पार्ट 1 हमने रिकॉर्ड किया। तो इस तक़रीर को सुनने से पहले अगर वो पहली तक़रीर सुन लेंगे तो अहकाम ज़्यादा समझ में आएंगे। उसमें हमने देखा कि क़ुरबानी किस पर वाजिब है और कौन क़ुरबानी नहीं देंगे तो गुनहगार नहीं होंगे, कौन नहीं देंगे तो गुनहगार होंगे और कौन नहीं देंगे तो गुनहगार नहीं होंगे, और भी बहुत से मसाइल देखे गए। तो जानवर कैसा होना चाहिए, क़ुरबानी का तरीक़ा क्या है, ये जानने से पहले थोड़े सवाल आए हैं, उन सवालों का जवाब देख लेते हैं। एक सवाल है कि मैं हाउस वाइफ हूँ, यानी मैं कमाती नहीं हूँ, मेरे शौहर कमाते हैं और मेरे पास गहने हैं सोने के। हमने जाना ना कि अगर औरत भी मालिक निसाब है, यानी ज़िंदगी की ज़रूरियात, जो चीज़ें ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं, उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वैल्यू 612 ग्राम चांदी, जो चेन्नई के मुताबिक 40 पर 5000 आज की तारीख़ में आ रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ हो, तो मर्द हो या औरत, अगर वो मालिक है तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है। तो ये बहन पूछ रही हैं कि उनके पास गहने हैं, सोने हैं, जो 40 पर 5000 से कई ज़्यादा उसकी वैल्यू है, लेकिन मैं कमाती नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। देखें बहन, आपके शौहर अगर ये बयान सुनते हों तो मैं हर साल 2 क़ुरबानी देता हूँ। एक क़ुरबानी मुझ पर वाजिब है और दूसरी मेरे घर में उनके पास गहने हैं लेकिन वो कमाती नहीं है, तो मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ उनके तरफ से वाजिब अदा करने के लिए। तो हर शौहर अदा कर सकता है, हमारी रफ़ीक़ हयात है, हम सफ़र है, हमारे लिए सुबह शाम हमारी खिदमत में लगी रहती है, तो इतना तो कर सकते हैं और ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर नहीं है, ज़्यादा तंग दस्ती है, तो 1 ग्राम सोना भी मेरे ख़्याल से कितना है सलमान, 1 ग्राम सोने की कीमत 3600 है और तकरीबन 3500 में अच्छा खासा सही तरीक़े के गाय में हिस्सा मिल जाता है यहाँ पर मद्रास में। तो 1 ग्राम सोना भी बेचेंगे तो क़ुरबानी हो जाएगी, या बकरे के बजाय गाय में हिस्सा मिल जाएंगे तो 7000 में शौहर बीवी दोनों की तरफ से क़ुरबानी हो जा सकती है। नहीं, रिश्तेदार बकरे का गोश्त की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो 12000 के बकरे के बजाय 8000 का बकरा ले लें और बाकी पैसे में क़ुरबानी। भाई क़ुरबानी वाजिब है, गोश्त का अमाउंट अल्लाह नहीं देखता, बड़ा बकरा छोटा बकरा नहीं, दिल देखता है अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह के खातिर पैसों को खुशी खुशी खर्च करना, इस बात को याद रखें। क़ुरबानी है या ज़कात है, रोते रोते नहीं देना, खुशी खुशी से देना, कि ये एक बंदे की बंदगी है, तो देना ही है। तो या तो आपके शौहर आपको हेल्प करेंगे या नहीं तो 1 ग्राम सोना भी बेचेंगे तो काम बन जा सकता है। आप सेविंग करें साल भर के लिए, क़ुरबानी के लिए पैसे बचा कर रखें, हो जाएगा। एक और सवाल आया कि क़र्ज़ लेकर क़ुरबानी दे सकते क्या। ये आवाम में मशहूर है कि क़र्ज़ लेकर क़ुरबानी देंगे तो क़ुरबानी नहीं होगी। ऐसा नहीं है। क़र्ज़ लेना देना एक अलग चीज़ है, क़ुरबानी एक अलग चीज़ है। हलाल पैसों से क़ुरबानी हो जाती है। क़र्ज़ जो हम लेते हैं हलाल पैसा है तो उसमें तो क़ुरबानी हो जाएगी। अगर क़ुरबानी वाजिब है तो क़र्ज़ लेकर भी क़ुरबानी देना, यानी जो हैसियत वाला है, मुश्किल से हैसियत वाले को क़र्ज़ लेने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। हाँ, उस वक्त हाथ में पैसा नहीं रहता है, पैसा लेकिन उस वक्त नहीं है, 10 दिन के बाद पेमेंट आएगा, बिज़नेस में बहुत सा पेमेंट आना बाकी है, तो क़र्ज़ लेकर क़ुरबानी देना क्योंकि वाजिब है। नहीं, कोई नफिल क़ुरबानी दे रहे हैं तो वो भी क़र्ज़ लेकर क़ुरबानी दे सकते हैं, क़ुरबानी कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन ये कैसे आवाम में बात फैली कि भाई क़र्ज़ लेकर नहीं देना,
میرے خیال سے بزرگوں کی، بڑے لوگوں کی ایک نصیحت ہے یہ کہ آپ کے پاس جب پیسہ نہیں ہے اور جب آپ پر قربانی واجب بھی نہیں ہے تو کیوں قرض لے کر دینا؟ کیونکہ قربانی کا تو ثواب ہے الحمدللہ، لیکن قرض جو ادا نہیں کرتا بہت بڑا گناہ ہے۔ قبر میں اگر کوئی آدمی قرض لیا واپس کیے بغیر مر گیا تو جب تک اس کے طرف سے قرض ادا نہیں ہوتا اسے قبر میں نجات نہیں ملے گی۔ تو اتنا بڑا مشکل ہے، تو جب آپ پر قربانی واجب نہیں ہے، نفل قربانی ہے، تو نفل قربانی کے لیے کیوں قرض کی مصیبت میں پھنسنا؟ اس لیے نصیحت ہے۔ ہاں کسی کو امید ہے کہ نہیں میں پھیر دوں گا، مجھے آنے کے سورس ہیں، یہاں سے آئے گا وہاں سے آئے گا، اگر آپ کو امید ہے تو قرض لے کر بھی کر سکتے ہیں، قربانی ہو جائے گی۔ ایک اور سوال ہوتا ہے، ایک اور لوگوں میں غلط مسئلہ ہے کہ جو قربانی دے، جس کا عقیقہ ہو گیا وہی قربانی دے سکتا ہے۔ یہ بھی غلط مسئلہ ہے، بالکل غلط مسئلہ ہے۔ عقیقے کا تعلق قربانی دینے سے بالکل ہے ہی نہیں۔ عقیقہ ایک الگ عمل ہے، قربانی ایک الگ عمل ہے۔ عقیقہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو اسے بالکل نہ دیکھیں۔ جو اگر قربانی واجب ہو گئی، جو پہلے پارٹ میں ہم نے بتایا کہ قربانی کب واجب ہوتی ہے، قربانی واجب ہو گئی تو قربانی دینا ضروری ہے، یہ غلط مسئلہ ہے۔ اور ایک ہے کہ قربانی کرتے وقت جب زیادہ لوگ ہوں، اب میں میرے طرف سے قربانی کر رہا ہوں تو میں قربانی کرتے وقت میں کیا دعا کروں گا کہ اے اللہ یہ قربانی میرے طرف سے قبول کر لے، مجھے میرا نام بولنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں کوئی دوسرا میرے طرف سے قربانی کر رہا ہے، مجاہد میرے طرف سے قربانی کر رہے ہیں، میں وہاں نہیں ہوں، تو مجاہد کہیں گے کہ اے اللہ وسیم کے طرف سے قربانی قبول کر لے۔ بہتر یہ مستحب ہے، نیت آ گئی قربانی، یہ مجاہد کے قربانی ہوتے وقت مجاہد میرے طرف سے قربانی کر رہے ہیں، اس وقت ان کے دل میں نیت ہے کہ وسیم بھائی کے طرف سے ہے، وہ اللہ نیت دیکھتا ہے۔ منہ سے کہنا سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کا حکم مستحب کا ہے، کہیں گے تو ثواب، نہیں کہیں گے تو کچھ نہیں، لیکن نیت ہونی چاہیے۔ اب نام کہتے وقت سنت طریقہ یہ بھی ہے کہ جس کی قربانی ہے اس کا نام اور اس کے والد کا نام۔ ریحان ہے، سید ریحان ولد جناب سید زبیر احمد صاحب، تو باپ کا نام لینا مستحب ہے، ماں کا نام نہیں، اور نہ ہی شوہر کا نام ہے۔ ایک اور سوال آیا کہ عورت شوہر انتقال ہو گئے یا ڈیورس ہو گیا تو اب شوہر کا نام لیں یا باپ کا نام لیں؟ بھائی ان چیزوں میں شوہر کا نام آتا ہی نہیں ہے، وہ شادی سے پہلے ہو، شادی کے بعد ہو، ڈیورس کے بعد ہو، پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک مرد ہے یا عورت ہے اس کے نام کے ساتھ جو نسبت دی جائے گی وہ ہمیشہ باپ کا ہی نام رہے گا۔ اور ایک سوال آیا کہ ڈیورس ہو گیا ہے، اب بیٹا ماں کے ساتھ ہے، قربانی اس بیٹے کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے تو کس کے نام سے منسوب کیا جائے گا؟ باپ تو وہی ہے اس کا، تو وہ جو باپ ہے وہ ڈیورس ہوگا کچھ بھی، باپ تو وہی ہے، وہ باپ راضی تو جنت میں جائیں گے۔ ماں کے ساتھ باپ نے ظلم کیا ہے تو وہ اپنا جواب اللہ کو دے گا، لیکن باپ کیسا بھی ہو بیٹے پر باپ کی تعظیم ضروری ہے، شرابی ہو، نکما ہو، کچھ بھی ہو، جب تک باپ راضی نہیں اللہ راضی نہیں۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، جب تک ماں باپ راضی نہیں اللہ راضی نہیں ہوتا، سمجھ گئے نا؟ اور ایک اور سوال آتا ہے کہ حضرت میں 2-3 قربانی دیا، ایک اللہ کے نام سے، ایک رسول اللہ کے نام سے، ایک میرے نام سے۔ ذرا غور سے سمجھیں، یہ سب باریک چیزیں جاننی ہیں۔ ہر قربانی اللہ کے لیے، یہ قربانی تحفہ دے رہے ہیں نا، یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ ہر ایک قربانی جو دیتا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، ختم۔ اللہ کے بعد سب مخلوق، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، محبوب ہیں، تو ہر قربانی اللہ کے لیے۔ اب یہ جو قربانی ان کے نام سے کہتے ہیں، ان کے لیے جو ہم اپنی زبان میں استعمال، اس کا معنی کیا ہے کہ اس قربانی کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ قربانی میں اپنے طرف سے کر رہا ہوں تو یہ ثواب مجھے،
یہ قربانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہا ہوں تو میں تحفہ پہنچا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. میرے ماں باپ کی طرف سے کر رہا ہوں تو میں ان کو تحفہ پہنچا رہا ہوں. تو یہ سب مخلوق ہیں, ان سب کو اللہ کی رحمت ملتی ہے قربانی کے بدلے میں, اللہ کے لیے قربانی ہے. فرق سمجھ میں آ گیا؟ کلیئر؟ اللہ کے نام سے, رسول اللہ کے نام سے, ہر قربانی اللہ کے لیے. ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دے رہے ہیں, حضور کو ضرورت نہیں ہے, بس ہم حضور کے نام سے کر کے حضور کی برکت ہم لے رہے ہیں. سمجھ گئے بھائی؟ اور کوئی اس مطابق کوئی سوال ہے؟ سمجھ گئے؟ اچھا. اور اب چلیں, قربانی کا جانور جب خریدنے کے لیے جائیں تو یہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ قربانی کے جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے. کون سا عیب؟ پہلے سر سے لیتے ہیں کہ سنگ جو کہتے ہیں نا, یہ پیدائشی سنگ نہیں ہے جانور کو, تو سنگ پیدائش سے نہ ہو یہ عیب نہیں ہے, لے سکتے ہیں. ہاں, سنگ جڑ سے ٹوٹ گئی, جہاں سے نکلتی ہے وہیں سے ٹوٹ گئی تو یہ عیب ہے. آدھی سنگ ٹوٹی ہوئی ہے, پونی سنگ ٹوٹی ہوئی ہے, پاؤ سنگ ٹوٹی ہوئی ہے, کوئی فرق نہیں, اس جانور کی قربانی دے سکتے ہیں. ہر ایک مسئلہ غور سے سنیں, کنفیوز نہ کر لیں, بار بار سنیں. لینے کے لیے جائیں, سنگ بالکل نہیں ہے, بڑا بکرا ہے لیکن وہ ایسی خصلت کا ہے, ایسی جنس کا ہے کہ اس کی سنگ نکلتی ہی نہیں ہے, جائز ہے. سنگ ٹوٹ کر ہے, آدھی پونی پاؤ ٹوٹ کر ہے, جائز ہے. ہاں, جڑ سے ٹوٹ گئی ہے تو وہ عیب ہے, اس جانور کی قربانی جائز نہیں. اسی طرح جانور پاگل ہے, دیوانہ ہے, بھاگتا ہے, یعنی صحیح جو نارمل جانور کی طرح نہیں ہے, بالکل پاگل ہے, ایسے جانور کی قربانی بھی ہوتی نہیں ہے. اور پھر جانور کی آنکھیں سلامت ہو, دونوں آنکھوں سے دیکھنے والا جانور ہو, ایک آنکھ سے دیکھتا ہے, ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہے یا ایک آنکھ میں بصارت نہیں ہے تو وہ عیب ہے, اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی. اکثر ہم دیکھتے نہیں ہیں, لے کے آ جاتے ہیں. دیکھنا, جانور کی آنکھیں دیکھنا. اب وہ آنکھیں بھی ہوں گی, یا تو بالکل آنکھ نہیں رہتی ہے یا آنکھیں رہیں گی, بصارت ہے نہیں ہے, کیسے دیکھیں گے؟ تھوڑا اس کے آنکھ کے پاس ہاتھ رکھیں گے, اپنی ہتھیلی رکھیں گے, انگلیاں رکھیں گے, تو اگر ان کی آنکھ بند کرتا ہے تو مطلب اس کی بصارت ہے, نہیں بند کرتا ہے تو مطلب کیا ہے, اس کی بصارت نہیں ہے, تو وہ عیب ہے, اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی. اور پھر دانتیں نہ ہو, دانت نہ ہو, پورے دانت نہ ہو, وہ قربانی اس جانور کی قربانی بھی نہیں ہوتی ہے. ہاں, ایک دو دانت تھوڑا سا ٹوٹا ہے, باقی سب سلامت ہیں, تو اس جانور کی قربانی جائز ہے. اور پھر کیا ہے کہ جانور اتنا دبلا پتلا ہے کہ اس کے جسم پر صرف چمڑی ہے اور ہڈی ہے, گوشت نام کی چیز ہی نہیں ہے, اتنا دبلا, یہ عیب دار جانور ہے. اس جانور کی خاص کر گائے خریدتے وقت یہ چیز دیکھیں. اکثر ہمارے بھائی لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیسے دے دیتے ہیں, بھائی میرے طرف سے 3,500 جو بھی ہے قربانی کر دینا. ایسا نہیں کرنا, جا کر دیکھنا. ہمارا یہ رویہ فراڈ لوگوں کو فراڈ کام کرنے کی طرف ابھارتا ہے. اکثر اب کر رہے ہیں, پیسے میں سب بک جاتے ہیں. اکثر کیا کرتے ہیں کہ قربانی ہوتی ہی نہیں, گائے کاٹتے ہی نہیں, پیسے جیب میں ڈال لیتے, اللہ معاف کریں گا. اللہ معاف کرنے والا ہے, دوسرے کا اسی طرح پورے گناہ کر لو, اللہ معاف کرے گا. استغفر اللہ, استغفر اللہ. یہ کھیلنا ہے, یہ گناہ ہو گیا, گناہ پر پچھتاوا ہے, ہائے مجھ سے ہو گیا, میں پھر سے گناہ نہیں کروں گا. اب امید رکھیں کہ اللہ معاف کرے گا. گناہ کرنے سے پہلے اللہ معاف کرے گا سمجھ کر گناہ کر رہے ہیں. ڈریں اللہ سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت کلمہ منہ پر نہ آئے, ایمان کے بغیر اس دنیا سے جائیں. گناہ کرنے سے پہلے اللہ معاف کریں گے, اللہ معاف کرے, ایسی سوچ سے اللہ معاف کرے. تو ہاں, اس کے پیر سلامت ہوں. وہ کیسے دیکھیں کہ وہ چل کر آئے, اپنی یعنی وہ چل سکتا ہو, ذبح کرنے کی جگہ تک وہ خود چل کر آ سکتا ہو, اتنے اس کے پیر سلامت ہوں تو اس جانور کی قربانی جائز ہے. اب رہا کان, پیدائشی کان نہیں ہے, یعنی وہ جو سوراخ ہے وہ ہے, لیکن جو بکرے کے کان لٹکتے ہیں نا وہ بالکل نہیں ہے, پیدائش ناجائز. دونوں فرق ہے, دیکھو. سنگ اگر پیدائشی نہیں ہے جائز, کان اگر پیدائش سے ہی نہیں ہے ناجائز.
ہاں چھوٹے چھوٹے کان ہیں، تھوڑے بکرے ایسے رہتے ہیں کہ جن کی قسم ہی ایسی ہے کہ چھوٹے چھوٹے کان ہوتے ہیں، اگر ویسے بکرے ہیں تو جائز ہے۔ کان ہے کٹا ہوا ہے تو دیکھیں گے کہ کتنا کٹا ہے، 1/3 یا 1/3 سے زیادہ، 1/3 یا 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، 1/3 سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ یعنی 6 انچ کا کان ہے، 1 انچ کٹا ہوا ہے، قربانی ہو جائے گی۔ 6 انچ کا کان ہے اور 2 انچ کٹا ہوا ہے یا 2.5 انچ کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ یہ رہا جانور کا۔ اور اس بات کو بھی لحاظ میں رکھیں کہ قربانی جو دے رہے ہیں اچھے سے اچھا جانور خریدیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں مالدار ہوں، ہمارے گھر کے بکرے ایسے چھوٹے چھوٹے لیے تو محلے والے کیا بولیں گے، ہمارے بارے میں کیا سمجھیں گے، ستیہ ناس۔ اگر ایسا آیا ذہن میں آیا نا، اندر ہمارے ایک شیطان ہے، اس سے لڑنا اگر آ گیا فوراً، بھائی ہمیں یہ ان کے اتنے بڑے بکرے ہمارے اتنے بڑے، آیا نا، اس کو کیسے مارنا معلوم، جو آیا اس سے بھی چھوٹے بکرے لے کے آ جانا، یہ اگینسٹ میں جانا، 3 مرتبہ اگینسٹ میں جائیں پھر وہ خواہش آئے گی نہیں۔ تو ریاکاری نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے۔ اب اللہ کے لیے نہیں ہوا، اب 2 لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوا، دوسروں کو چھوٹا دکھانے کے لیے ہوا، نہیں، غریب کا اس میں کیا فائدہ ہو یہ دیکھنا چاہیے۔ یہ رہے مختصر جو بڑے بڑے عیب ہیں، اگر آپ کو دوسرے کچھ عیب، ہاں اسی طرح دم 1/3 سے زیادہ دم کٹی ہو تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اب آپ گئے اور کچھ عیب آپ دیکھیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو مجھے فون کر کے آپ پوچھ لیں، یا آپ کے محلے کے جو بھی عالم ہیں، یہ یوٹیوب پر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ان ٹاپکس پہ قربانی پر ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اب اس میں جب آ گیا، اب دوسرا عیب دیکھیں تو فوراً علماء سے رابطہ کریں، پوچھیں کہ حضرت ایسا ہے، قربانی دے سکتے ہیں کیا؟ اب قربانی دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اکثر ایک غلطی ہوتی ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی ایک جانور کو ذبح کرتے وقت دوسرے جانور کو اس جگہ رکھیں ہی نہیں، دور رکھ دیں، اس کا ایک عزت سے کریں، ایک عبادت ہے، یہ ایک پردے کے پیچھے رکھیں یا پلاسٹک شیٹ کے پیچھے اس کو رکھیں، اور اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو ذبح ہو گیا ہے جانور، اس کو کنارے کر دیں کہ جو دوسرا جانور آئے گا اس کو وہ کٹا ہوا جانور نظر نہ آئے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جو قربانی جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے، یہ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ اتنی جلدی سے ذبح ہو جاتا ہے کہ تکلیف نہیں ہوتی جانور کو۔ تو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، اور دوسرا کٹا ہوا جانور یہ جانور نہ دیکھیں، اس کا لحاظ رکھیں، اس کا لحاظ رکھیں۔ اور پھر چھری پہلے سے ہی زیادہ تیز ہو، اچھی تیز ہو۔ اکثر غلطی کرتے ہیں، لے لیتے ہیں، خاص کر نئے لوگوں کو بھی قربانی کرنے کی خواہش آتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن اچھے طریقے سے پریپئر ہو جائیں، 2-3 سال دیکھیں کہ جو ذبح کر رہے ہیں وہ کہاں سے چھری پکڑ رہے ہیں، تو آپ کسی لکڑی کو یا کوئی ترکاری ہو جو بھی ہو اس کو رکھ کر پریکٹس کریں، اس کو تکلیف نہ دیں جانور کو۔ تو چھری بالکل تیز ہو تو جانور کو اس کے بائیں جانب، جانور کے بائیں جانب قبلے کی طرف لٹا دیں، یعنی جانور کے پیر قبلے کی طرف ہوں۔ اب دونوں پیر پکڑ لیں اور اپنا دائنا پیر جانور کے اوپر رکھ کر، گڑگا رکھ کر، گھٹنا رکھ کے اس کے سر کو پانی پلا دیں، پلا کر ذبح کریں، پکڑ کر جو حلق ہے اس پر زور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا ہے۔ تو ذبح کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیث میں آیا، ابو داؤد میں ہے اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضور یہ آیتیں پڑھتے تھے۔ آیتیں کیا ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ پھر دوسری آیت، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین بسم اللہ اللہ اکبر۔ مستحب یہ ہے کہ 2.5 چاقو میں چلائیں، ایک
2 2.5. اگر یہ برابر نہیں ہے تو یہ کر لے کہ جانور کو تھوڑے لوگ 2.5 کٹ دیتے ہیں، لیکن جانور کٹتا ہی نہیں، تڑپتا رہتا ہے پوری زور کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر. آپ کے ساتھ جو خصی رہیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہاں تک کاٹنا ہے. اب ذبح کرنے کے بعد آئیں، ہاتھ دھو لیں. اب اکھڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. یہ سنت ہے، مستحب ہے، کریں گے تو ثواب، نہیں تو کچھ نہیں. اللہم تقبل، اے اللہ قبول فرما، منی، میری اس قربانی کو قبول فرما، کما تقبلتا من سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن سیدنا ابراہیم علیہ السلام. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں تو نے جس طرح قبول کی، اس طرح مجھ سے میری قربانی تو قبول فرما. اگر آپ دوسرے کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو اللہم تقبل من سید ریحان ابن سید زبیر احمد ہو گیا. اب یعنی اللہم تقبل من، اس کے بعد جس کی قربانی ہے ان کا نام، اور اس کے وہ اگر مرد ہیں تو ان کا نام لے کر ابنو بول کے ان کے ابا کا نام، اگر وہ عورت ہیں تو ان کا نام لے کر بنت ان کے ابا کا نام. نہیں مشکل ہو رہی ہے، اے اللہ سید وسیم احمد جو سید غوث احمد صاحب کے بیٹے ہیں ان کی اس قربانی کو قبول فرما. اردو میں بولتے ہیں، تمل میں بولیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا. تو اب جانور کٹنے کے بعد اسے اچھا تڑپنے کے لیے چھوڑیں. تڑپنے کے بعد جانور ٹھنڈا ہو گیا، ہلنا بند ہو گیا، اب اس کی چمڑی نکالنا شروع کریں. اب یہ جو لوگ جلدی میں رہتے ہیں، جو خصی ہیں، بولتے کہ نہیں بھائی ہو گیا بھائی، جانا بھائی دوسری جگہ جانا، بھائی 100 روپے ایکسٹرا لے لیں، 200 ایکسٹرا لے لیں، یہ میری عبادت ہے، یہ سنت کے طریقے سے ہو. تو بالکل بکرا ہلنا بند ہو گیا، اب اس کی چمڑی نکالنی ہے. اب یہ جو اس کا گوشت آئے گا مستحب ہے. ریحان مستحب کا معنی کیا؟ ہاں کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو کچھ نہیں. 3 حصے میں بانٹنا، ایک حصہ خود کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ فقراء کے لیے، غریبوں کے لیے. اگر پورے کا پورا غریبوں کو دے دے جائز، پورے کا پورا رشتہ داروں میں دے دے جائز، پورے کا پورا خود جمع کر کے رکھ کے کھا لیں جائز ہے. سلمان کو خوشی ہو گئی، پورا کھائیں گے، سر سے لے کر پیر تک کھائیں گے. پیر ناشتے میں کھائیں گے، سر 3 دن کے بعد کھائیں گے، بریانی کھائیں گے، کھائیں جائز ہے، سب کھا سکتے ہیں. اب یہ جو چمڑی ہے اس کو کئی لوگ کیا کرتے ہیں، جو خصاب آتا ہے اس کو اس کی مزدوری بنا کے دے دیتے ہیں. نہیں، اس کو تحفے میں دے سکتے ہیں. اگر بیچ دیے تو وہ پیسہ کیا کرنا، غریبوں کو دے دینا. سمجھ میں؟ اور کچھ سوال ہے اس کے متعلق؟ تو کچھ خدا نہ خواستہ اگر ذبح کر، اچھا سوال پوچھے، خدا نہ خواستہ وہ ہمارے مدراس میں پوچھے، وہ آپ کو سننے کے لیے حضرت کاٹتے وقت پوری منڈی کاٹ ڈلے تو کیا ہوگا؟ خدا نہ خواستہ اگر ذبح کرتے وقت پوری گردن کٹ گئی، جانور حلال ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کو پھینکے نہیں، بسم اللہ کر کے اللہ کے نام پر ہوا ہے، لیکن خلاف سنت ہوا ہے، ایسا نہیں کرنا. خدا نہ خواستہ ہو گیا تو جانور حلال ہے. اچھا بھائی، تو اور کچھ سوال باقی رہ گیا آپ کو؟ اچھا، اب یہ رہے قربانی کے احکام. اب ایک سوال آیا تھا کہ روزہ، عرفے کے روزے کے بارے میں. تو بقرعید 10 ذی الحج کو ہوتی ہے، تو 9 ذی الحج کا ایک روزہ، یہ روزہ سنت ہے، اور اس کا حکم کیا ہے؟ مستحب کا، یعنی کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ اتوار کو آپ یہ بیان سن رہے ہیں، تو اگر چاند دکھ گیا ہے ہماری اس بستی میں، انڈیا میں، چنئی میں، تو ابھی ذی الحج شروع ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادتیں جو ان 10 دنوں میں کی گئیں، وہ عبادتیں اللہ کو باقی دنوں میں کیے جانے والی عبادتوں سے زیادہ پسند ہے. تو اس حضور کہہ رہے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهَا، ان دنوں میں کیا زیادہ کرو، من التحلیل، تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد، زیادہ پڑھیں.
والتکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، والتحمید الحمدللہ یہ ان دنوں میں زیادہ پڑھنا ہے، زیادہ عبادت کرنا ہے۔ اگر زیادہ عبادت نہیں کرتے کم سے کم ان دنوں میں تو گناہ نہ کریں۔ دو ہے، ایک عبادت بڑھانا ہے، عبادت زیادہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کیا ہے، ان دنوں میں گناہ زیادہ نہ کریں۔ امید ہے کہ جو بھی بنیادی باتیں ہیں، مسائل ہیں قربانی کے بارے میں وہ بتا دی گئی ہیں، ان کو سنیں، پہلا پارٹ بھی دیکھ لیں۔ ایک اور سوال، ہاں وہ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں ایام التشریق کہتے ہیں، انشاءاللہ اس پر کبھی ٹاپک پر بیان ہو۔ ایک اور سوال آیا کہ پی ایف ہے جمع ہو کر ہے، اس کی 1 لاکھ ہے، 1.5 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، جو بھی ہے 40 پہ 5,000 سے زیادہ ہے، اس شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ